अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो, इस उम्मीद के साथ कि ईद के बाद पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी मामलात में बेहतरी वाक़ होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी रियासत ने 9 मई के शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़यात के बाद, बल्कि इबरतनाक वाक़यात के बाद जो हमले कराए गए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, कौमी अमलाक पर, पाकिस्तान भर में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पंजाब में उन हमलों के नतीजे में बहुत से इक़दाम किए गए हैं। अभी तक अदलिया का किरदार इंतहाई मशकूक बल्कि गैर जानिबदाराना हमें नज़र आ रहा है। आप 2 दिन पहले के चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो केस लगा हुआ था, जो एक रेट दायर की गई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कि अभी तक मौसूफ को इमरान खान साहब की तरह 9 मई और 10 मई के वाक़यात की शिद्दत और उनके असरात और नताइज का अंदाज़ा नहीं है। एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान के आम अदलिया पर, खा वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, उन पर एतबार और एतमाद नहीं किया जा सकता। जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो नसीहतें कर रहे हैं कि तमाम कैदियों को, वो कैदी वो कैदी जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, जिन्होंने दुनिया को ये बताने की अमलन कोशिश की अपने एक एक्शन के ज़रिए, एक प्लानिंग के ज़रिए, कि हम पाकिस्तान के अंदर बगावत भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमला भी कर सकते हैं। उन कैदियों के बारे में जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है, वो आप पढ़ ले तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उनके साथ कितनी हमदर्दी रखते हैं। मुलजिम मुलजिम होता है, मुजरिम मुजरिम होता है। जब तक उनके बारे में फैसले नहीं आ जाते, उनको सजाएं नहीं सुनाई जाती, शवाहिद तो सामने आ गए हैं, सबूत भी आ गए, पता नहीं हमारे जज साहिबान को ये तमाम चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही। एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि एक वक्त में कहा जाता था कि जज साहिबान अखबार नहीं पढ़ते, मीडिया को नहीं देखते। अब इनके रिमार्क्स देख कर लग ये रहा है, जब ये सबूतों की बात करते हैं, जब ये एविडेंस की बात करते हैं, और उसके बिहाफ पर या उसके बाद सबूत देने के बाद भी जब उन कैदियों को, उन हमलावर को, उन शिद्दत पसंदों को, शरपसंदों को रियायत की बात करते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। वो जो एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के आला अदलिया और पुलिस करप्ट तरीन इदारे हैं, उन पर जज साहिबान को भी, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अपने गिरबान में और अपने फैसलों को और अपने नमाज को देकर सोचना चाहिए। 9 मई और 10 मई के वाक़यात को इंडियन, अमेरिकन और बरतानवी मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल करता रहा है, जिस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की जो सिस्टम है, तहकीकाती तफ्तीशी सिस्टम है, अदालती सिस्टम है, उस पर लोग अजीब अंदाज में तफसीर भी करें। आदमी का, इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। मगर जो अशराफिया के लोग बैठे हैं और वो जो लोग जेलों में हैं, 101 जो मेजर जनरल साहब ने, DGSPR ने डिटेल्स बताई है, वो जो बराह रास्त मुलव्वस है उन इंस्टॉलेशंस पर और उन कौमी तनसीबात पर हमलों में, उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो अशराफिया का चोंग के हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है, या जो जज साहिबान बैठे हैं जो कि खुद अशराफिया का हिस्सा है, सरखेल है, उनकी हमदर्दी समझ में आती है। मगर एक और बात भी समझ में आने वाली है, और वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री हुकाम ने, टॉप जो कमांडर सिस्टम होता है, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 9 और 10 मई के बाद फैसिलिटेटर्स को और बाद अफसरान को खुडे लाइन लगाया, जिस तरीके से उनके खिलाफ तेज़ तरीन कार्रवाई की गई, जिस तरीके से किसी के साथ रियायत नहीं बरती गई,
کاش کہ ہماری عدلیہ بھی یہی رویہ اختیار کرتی، کاش کہ ہماری سول حکومتیں بھی یہی رویہ اختیار کرتی، تو پاکستان پر اس قسم کے حملوں کی نوبت نہیں آنے دی جاتی۔ جو ایس پی آر کے چیف ہیں میجر جنرل احمد شریف صاحب، انہوں نے گزشتہ روز جو ڈیٹیلز بتائی ہے اس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سمیت 7 بریگیڈیئر اور 15 دیگر افسران، جن میں اہم افسران بھی شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہے، ان کا ٹرائل بھی کیا جائے گا، بعض ان میں سے اکثر کو برطرف بھی کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ ملٹری کورٹس کے حوالے سے واویلا مچا رہے ہیں، جو کہ انسانی حقوق کی آڑ میں اتنے بڑے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، اب وہ کیا جواب دیں گے جب وہ کہتے تھے اس سے پہلے کہ ملٹری اپنے طور پر ایک احتساب کرے۔ ملٹری نے بہت بڑے پیمانے پر خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہے، نہ صرف یہ کہ پیش کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو 15 لوگوں کو یا 20 لوگوں کو جب ہٹایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ملٹری کی ڈسپلن کا تو اس وقت پتہ چل گیا تھا جب لاہور کے کور کمانڈر کو سیک کیا گیا تھا۔ اس والے سائڈ سے جب اشرافیہ کی بات کی جاتی ہے تو ادھر ڈسپلن ہمیں نظر آیا ہے کہ خدیجہ شاہ جیسے اثر خاتون کو، جن کا اپنا ایک انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ تھا لابیز کے حوالے سے اور فیملی کے حوالے سے، جب ان پر ہاتھ ڈالا گیا، مگر اس وقت جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا۔ 102 ڈی جی ایس پی آر نے لوگوں کے نام بتائی ہے، وہ لسٹ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب کو یا چیف جسٹس صاحب کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پیش بھی کی ہے۔ ان 102 وہ لوگ ہیں جو کہ براہ راست ایویڈنس کے بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر انوالو رہے ہیں ملٹری انسٹالیشن پر حملوں میں۔ پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تیمرگرہ سے رہائی دلائی گئی، یا ان کو رہا کیا گیا، ان کو ضمانتیں دی گئی۔ کس طریقے سے پشاور کی عدالتوں نے پے در پہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جو کہ ڈائریکٹ انوالو تھے۔ پشاور کے اندر مردان میں جس طریقے سے لوگوں کو ضمانتیں دی گئی، جس طریقے سے ضمانتوں پر ضمانتیں دی جا رہی، اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور اس واقعے کی شدت کا ابھی تک ان کو اندازہ نہیں، اثرات کا ان کو اندازہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ واقعات کافی ہے کہ اگر لسٹ نکالی جائے تو اگر ایک طرف ملٹری یہ ایکشن لے رہی تھی اتنے بڑے پیمانے پر نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اور مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، مزید انکوائریز بھی جاری ہے، تو دوسری جانب جو ہمارے عدلیہ ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سمیت، وہ ان لوگوں کو جو کہ براہ راست شامل تھے ان کو ضمانتیں دے رہی ہے اور توق کے حساب سے دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے قیام کو وہ لوگ بھی ناگزیر قرار دے رہے ہیں ان مخصوص حالات میں، جو کہ ملٹری کی کسی بھی اس قسم کی رول یا کارروائی کے حق میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے لوگوں نے اکسایا، کس طریقے سے لوگ براہ راست ملوث رہے، کس طریقے سے ان تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ پر ہے، جو کہ ان کو بتا رہے تھے جس طریقے سے پلاننگ ہو رہی تھی، جس طریقے سے میجر جنرل صاحب نے بتایا بھی ہے کہ یہ مہینوں سے یہ پلاننگ جاری تھی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا ججز سمیت، تو انڈین میڈیا کے چند ان کلپس کو اور ان اینکرز کو اور ان پروگرامز کو، تجزیہ کاروں کو سن لیں، جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے نے جذبات میں آ کر ڈیلیور نہیں کیا، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے کہ ہماری انویسٹمنٹ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر اور ان کی کی بورڈ واریئرز پر جاری رہنے چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کے بقول آن ریکارڈ وہ کہہ رہے انڈین کہ ہمارا بندہ، ہمارا منڈا، وہ پاکستان کی فوج کو سبوتاژ کرنے کے مشن پر ہے، اور اسرائیل کو، امریکہ کو، کینیڈا کو اور انڈیا کو اپنی انویسٹمنٹ جاری رکھنی چاہیے۔ شاید کہ جج صاحبان کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی، شاید کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، شاید ان کو ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، حکومت کی بھی نہ اہلی ہے کہ حکومت ٹھیک طریقے سے ان تمام کیسز کو پٹ اپ نہیں کر سکی ہے۔ بہرحال جو بتائی گئی ہے بات کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ قیدی ہے 102، مزید بھی اس میں شامل ہوں گے، ان کو تمام سہولیات، قانونی سہولیات
وہ ملتی رہیں گی، وہ دستیاب ہوگی، اور ساتھ میں یہ والی بات بھی کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کو ملٹری کورس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی یا دلائل دینے کی یا مخالفت کرنے کی یا اگر مگر کی بجائے اعتماد کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان کے آرمی ایکٹ کے مطابق پاکستان کے آئین اور دستور اور سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، یہ انسانی حقوق ان لوگوں کو اس وقت کیوں یاد نہیں آ رہے تھے جب خیبر پختونخوا اور یہاں کے مختلف کورٹ سے لوگوں کو عمران خان صاحب ہی کی حکومت میں ان ہی ججز کی موجودگی میں سزائیں سنائی گئی اور یہ لوگ خاموش رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کے تناظر میں بتانے ضروری ہے کہ ان ہی عدالتوں نے تقریباً 450 لوگ ملیٹنٹس شدت پسند 2009 کے سوات آپریشن اور اس کے بعد وزیرستان آپریشن کے بعد تقریباً 400 لوگ رہا کر دیتے جو کہ بعد میں پاکستان پر حملے میں ملوث رہے۔ اگر ان کی ٹرائل بھی ہو جاتی، چند لوگوں کی ہوئی بھی تھی، اسی سپریم کورٹ نے اور اسی ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے پھر ان کو ریلیز کروایا۔ پاکستان کی مخصوص حالات کے تناظر میں یہ ہیومن رائٹس کی باتیں اپنی جگہ پر ایک سائڈ پر رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے، جو ٹیررسٹ تھے، جو سرپسند تھے، انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، انسٹالیشنز کو اور پاکستان کی شناخت کو نشانہ بنایا، ان کے ساتھ یہ ہیومن رائٹس والا ڈرامہ ماما مزید نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ یہ بہت خوش عین بات ہے کہ پاکستان کے اساسی ادارے، متعلقہ ادارے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جو کی بورڈ وارئر تھے، جو گالی بریگیڈ تھا، جو کہ ہم جیسے لوگوں کو، جو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور اس کے بعد پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے رہے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا منہ بند رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے سماج کو، معاشرے کو، سیاست کو، صحافت کو ان لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں عید کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ بہت اہم ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں کارروائیاں تیز کی جائے۔ اگرچہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے اندر بعض اہم کارروائیاں ہوئی ہے اور مزید کے ہونے کے امکانات ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ ہمیں پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے اس قسم کے حساس معاملات کو اس کے مخصوص پریم کے تناظر میں عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو کی بورڈ وارئرز، جو گالی بریگیڈ ابھی تک میدان میں ہیں، ان کا راستہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ان کی باتوں کو، ان پروپیگنڈے کو، ان کی بد کلامی کو، بد زبانی کو ابھی تک انڈین میڈیا اور باقی جو پاکستان کے مخالف حلقے ہے یا قوت ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔